अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तवज़ीहों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि आज का वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, कुछ जो आज का रन डाउन है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो साकिब निसार के हवाले से बड़ी ख़बर है, दूसरी तरफ से ख़ारजियों के हवाले से जो इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर सब कुछ किया है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला हो गया है, बहुत बड़ा ऑपरेशन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा। उसके हवाले से भी कुछ ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। ख़ारजियों के हवाले से तो ख़ास तौर पे जितने भी यूथिया सहाफ़ी हैं उन्होंने कुछ नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। कल का खुद कुत्ता आज का खान, इमरान खान, इमरान खान। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं आज आपको एक वीडियो सबूत की सूरत में दिखाऊंगी। और साथ ही आपको बताऊंगी कि कुछ झूठे यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने एक फेक प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम इंडस्ट्रीज़ को बंद करके बड़ी बड़ी कंपनियां मुल्क से भाग गई हैं, जिसमें सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी हैं, शेल पेट्रोल पंप्स भी हैं, टोटल के पंप्स भी हैं, और ये सारे जो कारोबार हैं ये पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि खान यहाँ पर नहीं है। उसकी कुछ हकीकत और कुछ सबूत भी आज के वीडियो में आपको दिखाने हैं। इसके अलावा जो है आज मैंने आपके साथ कुछ और भी बड़ी अहम ख़बरें जो हैं वो शेयर करनी है। शहबाज शरीफ का एक बड़ा दबंग किस्म का बयान आ गया है, और साथ में आपको आज मैंने ये ख़बर भी देनी है कि जो चाइना के जनरल हैं उनको पाकिस्तान के अंदर निशाने इम्तियाज़ क्यों दिया गया है, इसके ऊपर बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। आखिर उस जनरल ने पाकिस्तानी फ़ौज के लिए या आवाम के लिए आखिर ऐसी कौन से खदमात सर अंजाम दिए हैं जो उनको निशाने इम्तियाज़ मिल गया है। वो जो अंदर की बात है वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। लेकिन जनाब शुरू करते हैं पहली ख़बर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़यात पेश आए हैं उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया। आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के दिया होगा। वैसे बंदे वो बहुत अच्छे हैं, बट आई डोंट नो कि उन्होंने शायद मामले की संगीनी को नहीं देखा, और उन्होंने ये कह दिया था कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए जो है वो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पर दहशत गर्दों को मारने के लिए तो एक SHO ही काफ़ी है। स्क्रीन पे आपको जो शख्स नज़र आ रहा है वो एक SHO है। दरअसल फितना अल ख्वारिज ने SHO को अगवा कर लिया है, और उनका बेसिकली रियासत को एक पैगाम है कि जो आप लोग कह रहे हो कि हम लोग एक SHO की मार हैं, ये देखिए हमने आपको क्या करके दिखाया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने इसके बारे में काफ़ी बातें की हैं। तो इसके अलावा जो आज आपके साथ मैंने ख़बर शेयर करनी है जनाब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि साकिब निसार साहब का एक रद्द-ए-अमल आया है। आई डोंट नो अब ये एग्जैक्ट है या नहीं है। ये जियो का एक टिकर चल रहा है अब, इसलिए मैं बीच में 1% जो है ना चांस रख देती हूँ, क्योंकि आजकल फ़ोटोशॉप चीज़ें बहुत बन रही हैं। अकॉर्डिंग टू ये जो इस वक्त जियो का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू जियो वो कह रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खामोशी तोड़ दी। वो ये कहते हैं कि मैं अब इंटरव्यू नहीं दूंगा, किसी को अपना नैरेटिव नहीं दूंगा। मरने के बाद मेरी एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक होंगे। तो ये सारे लोग मरने के बाद किताब क्यों लिखना चाहते हैं? मरने से पहले ही कोई किताब लिख दो, कम से कम किसी का भला ही हो जाएगा। और अगर वो चाहते हैं कि नहीं मरने के बाद ही किताब आएगी, तो फिर हमारी दुआ ये है कि जल्द से जल्द अल्लाह हमें ये किताब पढ़ने का मौका दे। बहरहाल चलते हैं जनाब अगली ख़बर की तरफ। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन यूट्यूबर्स की जो झूठ फैला फैला के, मुनाफ़िक़त फैला फैला कर आप जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर व्यूज़ तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम है कि जब उन्हें शर्म दिलाई जाती है तो वो शर्म नहीं करते। अब आप लोगों को पता है कि इमरान रियाज़ ख़ान जैसे लोग, ये समी इब्राहिम जैसे लोग, और ये मकबूल जान तो वैसे ही भुगत रहे हैं, और ये सिद्दीक जान जैसे लोग, इस तरह के बहुत से लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, और लोगों को नहीं पता चलता क्योंकि हर इंसान रिसर्च नहीं करता, हर इंसान को नहीं पता कि असल ख़बर क्या थी और ये हमें क्या झूठी कहानी सुना रहे हैं। अब मैं आपके सामने जो है वो एक और बड़ा मुनाफिक शख्स है जी, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि दोनों साइड्स पे मुनाफिक वो होता है ना जो दोनों साइड्स पे रहता है, मंसूर अली ख़ान की तरह, कि ना वो उधर की साइड पकड़ता है ना वो इधर की साइड पकड़ता है, वो दोनों की नज़र में बड़ा मोतबर ठहरता है। अब जनाब ये अतर काज़मी साहब हैं जी, सहाफ़ती बरादरी की तरफ से कई दिनों से ये साहब और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने एक बयानिया बनाया जिसमें पेश थे ये तमाम लोगों के नाम जो मैंने आपके सामने लिए। इन्होंने एक बयानिया बनाया कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान से इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया, जो सितारा टेक्सटाइल होती थी।
اور جب ستارہ ٹیکسٹائل کے مالک سے جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس نے کہا کہ میں نے تو اپنا سارا پیسہ نکال کے اور بھی زیادہ انویسٹ کر دیا ہے، تو انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کیوں چلائی ہے کہ میں پاکستان سے خدا نخواستہ اپنے بزنس کو کلوز کر رہا ہوں۔ اچھا، اب میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے ستارہ گروپ آف انڈسٹریز کے بارے میں ایسی بات کر دی ہے، لیکن نہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے شیل پیٹرول پمپس کے بارے میں بھی یہ بات پھیلائی، انہوں نے ٹوٹل کے بارے میں بھی یہ بات پھیلائی۔ اب یہ کس طرح پکڑے گئے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ اس طرح کا فیک پروپیگنڈا کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، تبھی اپنے ولاگز میں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ورنہ آپ خود سوچیں کہ اگر کسی صحافی کی کوئی خبر غلط ثابت ہو جائے، اس کو تو رات کو نیند نہیں آتی کہ میری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ لوگ لگاتار اس کانٹینٹ کے اوپر لگے رہتے ہیں سرکل کی طرح۔ ثبوت کے طور پہ دیکھیے، ان محترم کا جو ولاگ ہے اس کو پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ جا کر شیئر کر رہا ہے۔ اب ان صاحب نے کہا کیا، یہ ذرا سن لیجئے گا، جیسے کہ ستارہ ٹیکسٹائل گروپ آف انڈسٹریز کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، بالکل اسی طرح سے عطر کاظمی صاحب نے مکمل ایک ولاگ بنایا، اس ولاگ کو انہوں نے پورا آدھی خبر کو ٹویسٹ کر کے پورا ولاگ بنایا، آپ جیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اس میں انہوں نے بتایا کیا کہ جو شیل ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے سارے شیئرز بیچ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ تھی آدھی خبر۔ پوری خبر کیا تھی اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پوری خبر کیا تھی۔ پوری خبر یہ ہے کہ شیل نے اپنے شیئرز جو ہیں وہ دبئی کی ایک کمپنی کو بیچے ہیں، اور وہ کمپنی جو ہے وہ اب شیل کی طرح پاکستان کے اندر بزنس کو بڑھاتے ہوئے آپریشنل معاملات کو دیکھے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بزنس میں رن کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے شیئرز اپنی سسٹر کو دے کر کہوں کہ آج کے بعد میرے معاملات کو میری سسٹر دیکھے گی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو پاکستان سے بھاگ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ٹوٹل کے بارے میں جھوٹ بولا کہ کمپنی نے اپنے 50% اثاثے جو ہیں وہ بیچ دیے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کمپنی نے اپنے 50% اثاثے جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے ایک گروپ کو دیے ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے یہ جو آپریشنل معاملات ہیں یہ پاکستان کے اندر دیکھنے ہیں۔ تو ایسے صحافیوں کے نام میری طرف سے بس یہ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے۔ یہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، یعنی نہ سنتے ہیں نہ، مطلب یہ ہے وہ لوگ۔ اکثر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں نا کہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کون ہیں جو سچائی کو دیکھ کر بھی سچائی کو نہیں مانتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو منافقین ہوں گے، جو جہنم کے آخری گڑھے میں جا کر جلیں گے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے، لیکن کبھی بھی سچ نہیں بتائیں گے، آدھی خبر کو ٹویسٹ کر کے اپنے فائدے کے لیے توڑ مروڑ کے ڈالرز یہاں سے بھی کمائیں گے، باہر سے بھی لیں گے، لوگوں کو پاگل بنائیں گے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ بول رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں نا وہ یہاں سے بیچارے پاگل ہیں، فارغ ہیں۔ ایک تو معصوم لوگ ہیں نا جو باقی فالوورز ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے پتہ نہیں کوئی ریاست مدینہ بنانی تھی، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ واقعی یہاں سے یا تو پیدل ہیں، پاگل ہیں، یا پھر وہ پیمنٹ لے رہے ہیں۔ 3 P's ہیں ان کے اندر، یا پیدل ہیں، یا پاگل ہیں، یا پھر پیمنٹ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب وہ ایک بندہ جو ہے وہ دیکھیں نعرے لگوا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے نعرے لگانے ہیں، کل کا کتا آج کا خان، عمران خان۔ اب میں تو اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی، میں اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی، لیکن وہ یہ کہلوا رہا ہے، نہیں یقین آتا خود سن لیجئے۔ صاحب کا دوسرا نام مولانا فضل الرحمان، کل کا کتا آج کا خان۔ ایک طرف پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے میں ان لوگوں کا کردار ہے، ان لوگوں کی جو بیرونی فنڈنگ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، پھر میں اگلی خبر پہ جاؤں گی۔ یہ جو خارجی دہشت گرد ہیں یہ حرام اور قابل مذمت کارروائیوں میں مشغول ہیں۔ خارجی دہشت گردوں کا جہاد اور دعویٰ جو ہے کہ وہ کر رہے ہیں جناب جہاد، وہ فریب اور دھوکہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو دہشت گرد ہیں، خارجی ہیں، ان کے بیانات جاری کرنے کا مقصد مقامی آبادی سے ہمدردی حاصل کرنا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جلد آپریشن ہونے جا رہا ہے اور یہ لوگوں کو اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خارجی جو ہیں اسلام کو پرتشدد اور مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے ایک لبادہ جو ہے اس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو خارجی دہشت گرد ہیں یہ اپنی اور نام نہاد شہرت کو بیچنے کا جو نقصان ہے اس سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اور ان دہشت گردوں کو اسلام کی تعلیمات کا کوئی ادراک بھی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ویڈیو ہے، اگر میں نے وہ پلے کر دیا تو بہت لمبا ہو جائے گا ولاگ، جس میں ایک اس طرح کا خارجی پکڑا گیا اور اس سے جب کہا گیا کہ کلمہ سناؤ، اس سے پوچھا گیا کہ نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں، کتنی سنتے ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں بتا سکا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اور اسی طرح کے خارجیوں کی مثال دے کر باہر کے ملکوں میں وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان یا مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، جبکہ ایسے نہیں ہوتے، یہ سپانسرڈ بائی انہی کے ہوتے ہیں۔ تو 1800 مذہبی اسکالرز علماء اکرام نے اپنا پیغام جو ہے وہ یہ دیا ہے کہ جناب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں یہ خوارجی ہیں، اور ان کے خلاف آپریشن اداروں کو جلد از جلد جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے، اور انہوں نے صاف طور پہ یہ بات کی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کی بات کے پیچھے وہ پھر پڑ جاتے ہیں، وہ پھر اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک دشمنوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ دو ٹوک بات ہے کہ اب ان سے بات ہم نے نہیں کرنی، جتنے الٹیمیٹمز ان کو دے دیے ہیں، اب صرف اور صرف ان کا صفایا جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بڑی مزیدار خبر، اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے میرا گزشتہ روز کا ولاگ دیکھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مودی پرائم منسٹر آف انڈیا پاکستان کی حدود میں 46 منٹ گزار کے گئے ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے کسی ولاگر نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا یہ خبر آپ کو بتانے کا۔ اب جناب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی یوتھیا یا کوئی بھی یوٹیوبر آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ اصل میں نا ان خارجیوں کو تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف اس بات کی ہے کہ چائنا جو ہے نا وہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی مدد کر رہا ہوگا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں بھی انفارمیشنز کا تبادلہ ہو رہا ہوگا، لیکن اندر سے نا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتی، جو بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ جو چائنا کی فوج ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہر چیز کو پاسبل بنا رہی ہے۔ سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے ہر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو اس وقت ہمارے ادارے کر رہے ہیں اس میں چائنا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب یہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مرچی لگی ہوئی ہے، ان سے یہ خبر برداشت ہی نہیں ہو رہی کہ یہ خبر ہے کیا۔ خبر یہ ہے کہ چائنا کی جو بڑی فوج ہے ان کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے جنرل لی چیاؤمنگ۔ یہ جو جنرل لی چیاؤمنگ ہے نا، ان کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا ہے، وہ بھی پاکستان میں۔ اب یہ ہے جی اصل تکلیف کہ ایک چائنا کے جنرل کو پاکستان کے اندر نشان امتیاز کیوں دیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو صدر مملکت ہیں جو ہمارے آصف زرداری، انہوں نے ان کو بیسکلی جو ہے وہ نشان جو امتیاز ہے وہ دیا، اور پیپلز لبریشن آرمی کی جو بڑی فوج کے سربراہ ہیں، یہ جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے جنرل لی چیاؤمنگ، ان کو نشان امتیاز ملٹری عطا کرنے کی جو ایوان صدر میں تقریب ہوئی، اس کے اندر شہباز شریف، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے، اور وفاقی وزراء بھی اس میں تھے، اور اس میں دیگر شخصیات بھی تھیں، اور اس وقت ان کو جو ہے وہ یہ نشان امتیاز دیا گیا۔ اس پہ بہت سے لوگ آپ کے سامنے بڑی باتیں کرتے آپ کو نظر آئیں گے اور کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی، کیوں دے دیا، کیا ضرورت تھی، چائنا پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، سی پیک تو پورا نہیں ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کیا معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو اندر کی بات بتا دی ہے۔ اس وقت چائنا پاکستان کی بیک بون بنا ہوا ہے۔ چائنا نے ہی پاکستان کے تعلقات رشیا کے ساتھ ٹھیک کروائے ہیں، چائنا ہی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ میں آگے بڑھ کر چل رہا ہے، چائنا ہی پاکستان کی گواہیاں دے رہا ہے پوری دنیا کو کہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کیجئے، آپ ان کو اس وقت دیکھیں نا آئی ایم ایف جو معاملات ہمارے ساتھ کریٹ کر رہا ہے، حالانکہ آئی ایم ایف نے کتنی بڑی بڑی شرائط لگائی ہیں پاکستان کے آگے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ٹیکسز کو بڑھانا ہے، بجلی کے بلز کو بڑھانا ہے، صرف جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے کہ عوام جو ہے وہ حکومت کے خلاف اور انسٹیبلٹی آئے۔ لیکن اس کے باوجود کس طرح سے حکومت نے، جس طرح سے شہباز شریف اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم نے سب کچھ اپنا داؤ پہ لگایا لیکن ہم ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو تو ہنستے ہنستے پاکستان کو پیسے دینے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک ان کے نخرے جاری ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جاؤ دوست ممالک سے جا کر جو ہے نا وہ گواہیاں لے کر آؤ۔ تو دوست ممالک کون سے ہیں؟ یہی ہے نا کہ دوست ممالک میں ایک چائنا بھی ہے، اب دوست ممالک میں رشیا بھی شامل ہے، دوست ممالک میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ تو جب یہ ممالک پاکستان کی طرف سے پھر گواہی دیں گے تو بہت سے لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے، مرچ لگتی ہے، پھر برداشت نہیں ہوتا ہے۔ انہی ممالک کے ساتھ خان صاحب نے پاکستان کے تعلقات خراب کروا دیے تھے۔
یہی ایران کے ساتھ تعلقات خراب کروائے تھے، یہی چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کرائے تھے، رشیا کے ساتھ تعلقات خراب کرائے تھے، ٹرکش کمپنیز کو پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے سے ختم کر دیا تھا، انہوں نے کام بند کروا دیا تھا۔ تو یہ خان صاحب کا جو ایجنڈا تھا نا، یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ پورا سپانسرڈ تھا، یہ بالکل اسی طرح سے سپانسرڈ تھا جیسے کہ خان صاحب نے ایک تیر سے کئی شکار کیے تھے۔ وہ کیسے کہ ایک طرف پاکستانیوں کو پاگل بنایا تھا کہ ہم شوکت خانم اسپتال بنانے جا رہے ہیں غریبوں کے لیے، اور دوسری طرف غریبوں سے ہی پیسے لے کے گولڈ لے کر اکٹھا کر کے ایک طرف انہوں نے چندے اکٹھے کر لیے، دوسری طرف جا پہنچے نواز شریف کے پاس کہ مجھے جگہ دے دو، نواز شریف نے جگہ دے دی، تیسری طرف نواز شریف کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا کہ ساری مشینری کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ساری معاف کر دو، نواز شریف نے وہ بھی معاف کر دی، پیسے مانگ کے جو ہے وہ اپنے کھا لیے، وہ نواز شریف نے شوکت خانم بنوا دیا، تختی اپنی لگا لی۔ اور جب ایک انڈین صحافی نے خان صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ خان صاحب یہ تو آپ نے یہودیوں کے فنڈ سے بنایا ہے تاکہ یہاں پر کینسر کے نام پر تجربات کیے جا سکے، تو خان صاحب نے اس صحافی کو فوری طور پہ ٹوکتے ہوئے کہا نہیں یہ بات مت کریں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا کچھ ہوتا پھر رہا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔